हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए। अमेरिकी सदर का दौरा तारीखी है। चीन के सदर का ट्रंप के दौरे पर खिताब। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक चीन ने अमेरिका से तेल लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ईरान के जौहरी मामले पर दोनों ममालिक के मौकिफ को यकसा करार दे दिया। ट्रंप के दौरे के बाद दुनिया की सियासत में कोई तब्दीली हो सकती है। पाकिस्तान का अमेरिका और चीन को करीब लाने में कोई किरदार है। इस अहम दौरे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल। इसके अलावा नेशनल बैंक के सदर का 90 लाख तनख्वाह के अलावा 2 करोड़ की मरात लेने का सेनेट खजाना कमेटी में इंकशाफ। कोयटा से पकड़ी जाने वाली 600 किलो चांदी की चोरी में FBI के एहलकार मुलव्वस निकले। सेनेट खजाना कमेटी में तस्दीक। मामला वजीर आजम तक पहुंच गया। इसके अलावा कोयटा में FBI के गोदामों में आग लगने से अरबों रुपए का सामान जलने का भी इंकशाफ। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने FBI के 2 अफसरान की दफ्तर में करप्शन की पैसों पर लड़ाई की भी तस्दीक कर दी। दूसरी तरफ सेनेट इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी में एशियन बैंक के प्रोजेक्ट्स में सिंध हुकूमत के 4 अरब का हिस्सा जमा ना करवाने पर 70 अरब रुपए नुकसान होने का इंकशाफ। इन अहम इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर कामरान मुर्तजा। और कोरम पर हुकूमत को कौमी असम्बली में मुसलसल सुबकी का सामना। इजलास में 2 करोड़ यौमिया अखराजात के बावजूद अरकान असम्बली गैर हाजिर। क्या कोरम सिर्फ अहम तरामीम के लिए पूरा किया जाता है? वजीर आजम, वजीर दाखिला और कई अहम वज़रा इजलास में क्यों नहीं आते? पाकिस्तान में पार्लिमानी जवाल की वजह आखिर क्या है? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले शामिल कर लेते हैं अमेरिका और चीन का एक अहम विजिट जो जारी है प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना का। और ये विजिट ऐसे माहौल में हो रहा है जहां हम देख रहे हैं कि ईरान US जंग जो है वो एक बड़े नाजुक सीज फायर पर इस वक्त खड़ी हुई है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है वाशिंगटन DC से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया बीबी। अनवर साहब बताइएगा, आप कैसा देख रहे हैं इस दौरे को? 2017 के बाद जो कि ट्रंप ने ही दौरा किया था, एक दफा फिर ट्रंप जो है वो चाइना गए हैं, लेकिन मंजरनामा इस वक्त जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। और ईरान US जंग हम जानते हैं एक बड़े नाजुक लाइफलाइन पर जो है ये सीज फायर खड़ा हुआ है, जैसे कि ट्रंप ने कहा। ऐसे माहौल में इस दौरे को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत अहम दौरा, ऐसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो वाशिंगटन में दौरे से पहले एक यहाँ सेमिनार हुआ था सारा दिन का, उसमें अमेरिका से और यूरोप से जो माहिरीन हैं इंटरनेशनल उमूर के, उसमें शरीक हुए थे। उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की थी तकरीबन उन्हीं खतूत पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हैं बाज मीडिया आउटलेट्स कि वो इसको सिंगल इशू दौरा उन्होंने बना दिया कि ये ईरान। ये दौरा ईरान के बारे में नहीं है। ये दौरा जो है वो इसलिए किया जा रहा है कि चाइना और अमेरिका दोनों महसूस करते हैं कि बहुत सारे इश्यूज पर, खास तौर पर ट्रेड पर, उनके दरमियान बहुत संगीन इख्तलाफात हो गए हैं। और अगर इन इख्तलाफात को पर बातचीत नहीं हुई और उनकी जो खलीज है उसको अगर कम नहीं किया गया तो ये बहुत खतरनाक होगा सारी दुनिया के लिए। तो इसलिए ये दौरा हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप उनके जो वफ्द है उसकी कंपोजिशन पे गौर करें। अगर ये जियोपॉलिटिकल अगर ये दौरा होता तो फिर उसमें ज्यादातर बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन होते, दोतरफा उमूर के माहिरीन होते। लेकिन इसमें 27 बड़े CEO जो है अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज के, जिसमें एप्पल भी है, जिसमें सिटी ग्रुप भी है, जिसमें वो भी हैं, इलॉन मस्क साहब भी हैं, वो सारे गए हैं। तो इससे पता लगता है कि फोकस क्या है। और चाइना भी बहुत ज्यादा चाहता है कि अमेरिका ने जो एक बहुत ही नामुनासिब टैरिफ लगा रखा है वो खत्म किया जाए। फिर उनका ये कहना था कि ईरान पे बिल्कुल बात होगी और ट्रंप रेस करेंगे कि ट्रंप चाहते हैं कि चाइना जो है उनके साथ कोऑपरेट करे इस मामले को हल कराने में। लेकिन उस तरह रेस नहीं करेंगे जिस तरह मीडिया में कहा जा रहा है, बल्कि वो साथ ताइवान का मामला भी रेस करेंगे ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ईरान के वाले से उसको काउंटर किया जा सके
اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ویسے ہی ہوا کہ چائنا نے اس پہ بہت سخت ریئیکٹ کیا. اور جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ ایک ایشو سے نہیں، آپ کا فوکس 2 ایشو پہ چلا گیا. یہ تائیوان پہ ہم نے امریکہ کو روکنا ہے اور ایران پہ بات کرنی ہے. تو تائیوان پہ بات چیت ہوئی اور ایران پہ بات چیت ہوئی. اچھا، پھر ایران پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل امریکہ چاہتا ہے اور بہت زیادہ چاہتا ہے کہ جنگ رک جائے، لیکن ساتھ امریکہ سے زیادہ ایران چاہتا ہے کیونکہ ایران کا 90% تیل جو ہے اسی راستے سے آتا ہے. لہٰذا اگر امریکہ پہ اس لیے یعنی نہ امریکہ پر چین کو فوقیت حاصل ہے نہ چین کو امریکہ پہ فوقیت حاصل ہے. دونوں چاہتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنا. اور آج جو کچھ وہاں سے آ رہا ہے اور یہاں جو ہے فاکس نیوز کو NBC نیوز کو انٹرویو دیا صدر ٹرمپ نے اور سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے، اس میں جو باتیں کی گئی اس سے یہی لگتا ہے کہ بات چیت ہوئی ہے. چین نے بھی اپنے ہرمز کے مسئلے کو حل کرانے پہ زور دیا ہے اور دونوں جو ہیں مل کے کام کرنے پہ راضی ہو رہے ہیں. یہ بتائیے گا انور صاحب کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، دونوں ہی ظاہر چاہتے ہیں کہ ایران کا مسئلہ حل ہو، لیکن اس وزٹ سے پہلے بہت زیادہ یہ گمان تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کسی قسم کی ڈیل ہو جائے تاکہ وہ ایک پاورفل پوزیشن سے جو ہے وہ چائنا کے سامنے جائیں. تو اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں تو پریزیڈنٹ شی جو ہیں یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کس کی پاورفل پوزیشن یا اسٹرانگ پوزیشن چلیں سمجھیں، پاورفل تو دونوں ہی جو ہے وہ قومیں ہیں، لیکن اسٹرانگ پوزیشن کس کی اس وقت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، دونوں کو بات چیت میں ایڈوانٹیج حاصل ہے. اچھا، مثلاً یہ ہے کہ چین کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ چین کے تعلقات ہیں ایران سے. ایران چین کی بات مانتا ہے. پاکستان صرف ایران سے اپیل کر سکتا ہے ایک برادر ملک کے طور پر، لیکن چین پریشر بھی لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے چین کو اپر ہینڈ حاصل ہے. لیکن ساتھ چین کا جو انحصار ہے ایران کے تیل پر، اگر وہ رکا رہے اور خاص طور جب تک امریکہ اور ایران دونوں راضی نہ ہوں اس وقت تک وہ رستہ نہیں کھلے گا، تو چین پہ دباؤ بڑھے گا. جتنا زیادہ ڈیلے ہوگی اتنا زیادہ دباؤ بڑھے گا. تو صدر ٹرمپ کے پاس بھی ایک ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم تو، کیونکہ ان کے ہاں جو امریکہ میں جو انفلیشن ہے، امریکہ میں جو صورتحال ہے، اس کو پھر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اور آلریڈی گورنمنٹ نے اشارے کیے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کووڈ-19 کے دوران امریکیوں کو کیش دیا تھا، باضابطہ لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے، ہر مہینے 2,000 3,000 5,000 تک ٹرانسفر ہوئے، تو وہ دوبارہ دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ لیں، جو مہنگائی ہوئی ہے اسے نمٹنے کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں. تو وہ مشکل وقت وہ گزار لیں گے، لیکن چائنا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اگر یہ ناکہ بندی جو ہے وہ 2-3 مہینے اور چل جاتی ہے. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بعض معاملات میں چائنا کو وہ فوقیت حاصل ہے اور بعد میں امریکہ کو. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا سر ہمیں لیٹسٹ ان کے ٹرمپ کے ان کے دورہ چین کے حوالے سے. ویسے ایز اے لے مین کے طور پہ میں پوچھ رہا ہوں، یہ اگرچہ ہوتا تو نہیں ہوگا، اب جب یہ کہہ رہے ہیں ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ امریکن جو ہیں ان سے چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا رول ادا کریں اور یہ سارا جو کرائسس ہے اس کو حل کریں جو مڈل ایسٹ میں ہوا ہے، تو چائنی سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب جب آپ یہ سب کچھ یہ کر رہے تھے تو آپ نے ہم سے اس وقت کنسلٹیشن کی تھی کہ ہم کریں نہ کریں، آج آپ ہماری مدد لینے کے لیے تو آ گئے ہیں، پورا آپ نے وہاں پہ میس کریٹ کیا، کیاس کیا، بلڈ شیڈ ہوا، جنگ لڑی گئی، اب آپ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر اس کو سیٹل کریں. پر مطلب اس طرح کی گفتگو اگرچہ ڈپلومیٹکلی ہوتی نہیں ہوگی، جسٹ ٹائم آسکنگ از اٹ پاسبلٹی کہ وہ یہ تھوڑی سی کنسرن کو اظہار کریں کہ آپ کو کیا پڑی تھی جا کے پوری جنگ آپ نے لانچ کر دی اور پورے خطے کو آپ نے کیاس اور میس میں ڈالا. بالکل ممکن ہے، لیکن یہ تو ابتدائی پہلے چند منٹوں کی گفتگو میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ سر آپ نے بڑا مس کریٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے مگر آپ نے کام غلط کیا ہے. لیکن جب آپ مل کے بیٹھتے ہیں اس طرح جس طرح اس میٹنگ کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے، چائنا کے بھی بیانات پڑے ہیں کہ جی ہمارے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ بہت برے ہیں اور نہیں ہونے چاہیے، اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اگر یہ ڈفرینسز بڑھتے گئے تو ساری دنیا کے لیے برا ہوگا. تو اگر اس اسپرٹ کے ساتھ گئے ہیں تو ظاہر فوکس زیادہ فیوچر پہ ہوگا ماضی کی نسبت.
اچھا دوسری جو اس میں چیز ہے جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ امپریشن بھی آ رہا ہے, میڈیا بھی دے رہا ہے, پولیٹیکل سرکلز یا انٹرنیشنل یہ آبزرورز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں کہ چائنا کی وہ انوالومنٹ چاہتے ہیں, اور ایران پہ ان کا چائنا کا صاحب ٹریڈ پارٹنرز بھی ہیں, ویسے بھی کلاؤٹ ہے ان کا, کہ آپ ہمیں اس کو سیٹل کرنے میں مدد دیں. تو اس کے اگینسٹ چائنیز کیا فیور لے سکتے ہیں اس سے ٹرمپ صاحب سے, کیونکہ دیر آر نو فری لنچز, کہ اگر ٹھیک ہے ہم آپ کو وہاں پہ ریسکیو کرتے ہیں, بیل آؤٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں سیٹل کراتے ہیں, تو ہمارے لیے اس پوری ڈیل میں کیا ہے. تو کیا تائیوان پہ کوئی امریکن جو ہیں جس پہ چائنیز کو کنسرنز ہیں ویپن سپلائی وغیرہ, اس پہ تیار ہوگا امریکہ کوئی اس پہ تائیوان پہ کمپرومائز کرنے میں, اسپیشلی جب ٹرمپ صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں, کہ امریکہ فرسٹ والی جو ان کی کہانی ہے. نہیں, میں بالکل تیار ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ چائنا کو, امریکہ کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ تائیوان نہیں ہے جو 80s میں تھا, جو 70s میں تھا, اور جو پوری طرح امریکہ کا حلیف تھا اور چائنا سے شدید ان کو چڑ تھی. اس وقت تائیوان جو ہے اس کے تعلقات چائنا سے بہتر ہو گئے ہیں, کافی بہتر ہو گئے ہیں, اور وہ چائنا سے مزید تجارت بڑھانا چاہ رہا ہے, اور بلکہ شاید سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر چائنا ہو گیا ان کا. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ تائیوان کو نہ اس طرح مدد کی ضرورت ہے اور نہ اس طرح تائیوان کا امریکہ پہ انحصار ہے. تو اس پہ اگر ان کو ایران پہ فائدہ ملا تو تائیوان پہ وہ ڈیل کرنے کو بالکل تیار ہو جائیں گے. اچھا ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یوکرین وار شروع ہوئی, پھر ہم نے ریسنٹلی دیکھا نیٹو اور یہ امریکنز میں بہت بڑی گلف آ گئی, اور پھر ایک سٹیج پہ ہم نے دیکھا یورپین لیڈرز جو ہیں, یورپین ممالک, انہوں نے چائنا کا رخ کر لیا بڑے عرصے بعد. انہوں نے جرمنز نے بھی وہاں پہ وزٹ کی, پھر ہم نے اسپین کے یہ پرائم منسٹر نے کی, ابھی برطانیہ کے انہوں نے کی, اور بھی جو وہاں کے ان کے ممالک ہیں ٹریڈ ایگریمنٹس ہونا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا انڈیا کے پرائم منسٹر جو ہے مودی صاحب, وہ بھی لاسٹ ایئر گئے تھے. تو انہوں نے اگر لگ رہا تھا کہ وہ امریکن سے وہ آ کے ناخوش ہو کے ایک اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں ٹریڈ کی, اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کو یا امریکن سے نقصان ہوئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اتنا بڑا ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کر گئے ہیں. سو امرجنگ یہ سپر پاور اکنامک جو ہے تو وہ چائنا ہے, کہ اگر انڈیا بھی ان کے پاس جا رہا ہے, پرائم منسٹر جا رہے ہیں, پورا آپ کا یورپ بھی وہاں جا رہا ہے, اب ٹرمپ صاحب بھی بزنس لے کے اپنی پوری ٹیم لے کے پہنچ گئے ہیں. ہاؤ ڈو یو پرسیو اٹ کہ چائنیز امرجنگ ہے نیو سپر پاور, کہ سارے وہیں پہ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹریڈ کا فائدہ ہو, ہمیں کوئی بزنس ملے, یا ہمارے ساتھ کوئی مزید کاروبار ہو. دیکھیں, اگر اب یہ کہا جائے کہ چائنا ایک اکنامک سپر پاور نہیں ہے, یہ بات غلط ہوگی. اب وہ حقیقت یہ ہے آج کے دور کی کہ چائنا ایک اکنامک سپر پاور ہے, اور جب آپ اکنامک سپر پاور ہوتے ہیں تو خود بخود آپ کا کلاؤڈ بلڈ ہوتا ہے, اور اسٹریٹجی میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے. پھر ساتھ میں چائنا نے صرف یہ نہیں کیا ہے کہ وہ صرف اکنامک سپر پاور ہونے پر اکتفا کر کے بیٹھ گیا. چائنا نے اپنی دفاع کو بھی بہت مضبوط کیا ہے. چائنا نے جدید ترین ہتھیار بھی بنائے ہیں. البتہ یہ درست ہے کہ چائنا جنگ سے اب بھی احتراز کرتا ہے اور اب بھی کسی جنگ میں ملوث ہونا نہیں چاہتا, مگر چائنا کی اہلیت کا جو سب سے بڑا اظہار ہوا وہ اس وقت ہوا جب انڈیا اور پاکستان میں بریف جنگیں ہوئیں, اور اس وقت مغربی دنیا کا جو ایک مؤثر ترین طیارہ ہے اس کو ٹارگٹ کر کے پاکستان نے چائنیز ہتھیاروں کی مدد سے گرا دیا. تو اس کے بعد دنیا نے اس بات کو بہت غور سے دیکھا اور سمجھا کہ چائنا اب ایک فوجی طاقت بھی بن چکا ہے. لہٰذا آنے والے وقت میں چائنا کا جو انفلوئنس ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں آئے گی. یہ بتائیے گا انور صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں اس وزٹ کی کہ کس پہ فوقیت ہے یا کون اسٹرانگ پوزیشن سے ہے, ایک ڈفرنس یہ بھی نظر آتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے ان کا وہ ابھی مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے اور وہ اس کی ڈیسپریشن میں جو ہے ان کے ٹارگٹس بھی شارٹ نظر آ رہے ہیں. ان کے یہاں جو کنزیومر سینٹیمنٹ ہے وہ لوئسٹ ہے, ٹرمپ کی اپنی ریٹنگ جو ہے وہ لوئسٹ نظر آ رہی ہے. ڈیموکریٹک کنٹری ہے, پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں, آپ نے دیکھا اتنا بڑا نو کنگ پروٹیسٹ بھی ہوا. چائنا میں ہاؤ ایور یہ مسائل نہیں ہے. اگر کنزیومر سینٹیمنٹ وہاں پہ انفیوریبل بھی ہو, لو بھی ہو, تب بھی وہاں کے پریزیڈنٹ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم ویو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تو اس وقت بات چیت کرتے وقت زیادہ ڈیسپریشن یا جو بھی آن ٹیبل رکھیں گے اس وہ ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ ہوگا. یو تھنک سو؟ آپ نے ایک چیز پہ غور کیا ہوگا کہ خبر آئی ہوگی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ظاہر خبر آئی تھی. وہ یہ تھا کہ جانے سے 2-3 دن قبل انہوں نے یہاں ایک میٹنگ میں
اعلان کر دیا کہ جو آئندہ انتخابات میں وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، بلکہ جو ریپبلکن ٹکٹ ہوگا اس میں روبیو اور جے ڈی وینس ہوں گے. یعنی جو وہ کبھی کبھی اشارے دیتے تھے کہ وہ کوشش کریں گے، سپریم کورٹ سے بات کی جائے گی، تھرڈ ٹرم بھی وغیرہ وغیرہ، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو وہ چھوڑ دیا تو یہ اس طرح سے ایک والو ہے پریشر ایز کرنے کا جو انہوں نے استعمال کیا. اور اب وہ چاہے وہ ڈومیسٹک گفتگو ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو، اس میں یہ بات وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں تو اب کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، تو اگر میرے خلاف پریشر بلڈ اپ ہو بھی رہا ہے تو مجھے اس سے کوئی اتنا نقصان نہیں ہوگا. یعنی اس بات کو سارے مانتے ہیں کہ امریکہ میں اگر مڈ ٹرم بالکل یہ ڈیموکریٹس اس دفعہ جیت سکتے ہیں، مگر کوئی بھی نہیں اس بات کو مانتا کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈیموکریٹ جیتیں گے کہ ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے. یہ امریکہ میں آخری دفعہ 1965-67 کی جو کانگریس اس میں ہوا تھا، یعنی کہ 19 صدی قبل، جس میں وہ جو ہے 19 صدی سے بھی زیادہ 70 سال 74 سال ہو گئے، جس میں کسی کو 2/3 میجورٹی ملی تھی. اگر 2/3 میجورٹی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ صدر ٹرمپ کو جو باقی 2 سال ہیں اس میں ان کو ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعہ رول کرنا پڑے گا، وہ کر لیں گے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ عام انتخابات ریپبلکن ہار جائیں. تو یہ آپ اور ہم سارے جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کتنے ریپبلکن ہیں. وہ ریپبلکن بھی نہیں ہے، ایک آزاد کینڈیڈیٹ تھے جو ریپبلکن پارٹی پر نازل ہو گئے. تو ان کو ایک حد تک پرواہ ہوگی، اس سے زیادہ ان کو ریپبلکن پارٹی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. لہٰذا ان پہ پریشر ضرور ہے، اتنا پریشر نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ انور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر صحافی انور اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اپڈیٹ کر رہے تھے امریکہ اور چین کا جو اہم وزٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چائنا کا، اس حوالے سے کہ کیا سینٹیمنٹ امریکہ میں پایا جاتا ہے، اور اس ملاقات کو لے کر کیا ایران پر جو ہے وہ کوئی پریشر ڈالا جا سکتا ہے، کیا سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرایا جا سکتا ہے، یا کسی جنگ بندی کی طرف جو ہے وہ چائنا اپنا لیوریج جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین، ایک اور اہم ایشو پر بات کر لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ. السلام علیکم کامران صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. وعلیکم السلام. کامران صاحب اسپیسیفکلی جو ہے وہ میں آپ سے اے ڈی بی کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، سندھ کے پروجیکٹ کے حوالے سے جس میں ڈیلے دیکھا گیا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے 4 ارب کا جو حصہ جمع کروانا تھا وہ نہیں ہو سکا، اس میں ڈیلے دیکھا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے 70 بلین کے لاسز اٹھانے پڑے، اور سود بھی جو ہے اس پہ دینا پڑا. کیا معاملہ ہے یہ، کیوں اس میں ڈیلے دیکھا گیا، اور کیوں حکومت نے جو ہے وہ اپنا حصہ اس میں نہیں ڈالا ابھی تک؟ یہ جو غیر ملکی قرضے ہیں جو ہم لیتے ہیں، اس میں ہر کیس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس کمیٹی میں کہ وہ قرضے جو ہے وہ ہم لیتے تو اللہ کے واسطے ہیں، یا وہ واپس سود کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، مگر ہم اس کے ساتھ اس طرح سے مینجمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹائم دگنا ہو جائے، ڈیزائن تبدیل ہو جائے. اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ جو کام شروع کرنے سے، پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے کرنے کے تھے وہ نہیں کیے گئے. اور گورنمنٹ آف سندھ کا حصہ جو تھا، گورنمنٹ آف سندھ نے جو جیسے سوئی گیس کی پائپ لائن ہوگی، پانی کی پائپ لائن ہوگی، وہ وہاں سے ریموو کرنی تھی، امینٹیز کو ریموو کرنا تھا، اور اس امینٹیز کو ریموو کرنے پہ 4 ارب روپے صرف لگتے تھے، اور وہ نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ سے جو ڈیلے ہوا وہ اس کا ہم نے 70 ارب روپے جو ہے نا وہ ادائیگی کی. اور آگے پھر دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا. وہ شعر ہے نا ایک شاعر کا کہ قرض کی پیتے تھے میں، تو یہ قرض کی ہم جو نا پاکستانی لوگ یہ قرض کی پیتے ہیں میں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر فاقہ مستی جو ہماری کسی دن ایک دن رنگ لائے گی یقیناً. جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے قرض لے کے، یہ میرا خیال ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے ہمارا. ٹھیک جی، بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. آج یہ اکنامک افیئر کا ان کی میٹنگ تھی، سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی، آپ کی ممبر ہیں، میں بھی سر وہاں پہ موجود تھا میڈیا کے دیگر دوستوں کے ساتھ. بس سے آپ نے اور انہوں نے وہاں پہ آبڑو صاحب نے اور باقی دوستوں نے جو ہے وہ ایک اچھا وہاں پہ آپ نے گرلنگ بھی کی، کوسچنز بھی کیے، اور آپ کے اسپیشلی بڑے پوائنٹڈ کوسچن تھے سر. اب تک ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کراچی کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ پیسوں کا مسئلہ ہے، پیسے نہیں ہیں. یہ تو آج پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ ملٹی ملین ڈالرز کے پروجیکٹس گئے ہیں، پیسہ کیا ہے جس پہ سود دے رہے ہیں، اور اس سال ہم نے 3500 بلین روپیز انہیں قرضوں پہ سود دینا ہے. وہاں تو کسی کو پرواہ نہیں ہے سر، جیسے آپ بتا رہے ہیں، آپ نے بھی ان سے سوالات کیے کہ 4 بلین روپیز نہ دے کے 70 ارب روپے کا انہوں نے نقصان کروا لیا سر،
اور پلس $10 کروڑ جو ہیں ہم اب تک وہ دے چکے ہیں, سود دے چکے ہیں اس پہ, اور 2 سال کے ایکسٹینشن انہوں نے مانگ لے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, وہاں کی بیوروکریسی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, یا وہاں پہ کوئی 2 نمبری ہو رہی ہے, پیسہ بنایا جا رہا ہے سر, جو آج بھی آپ نے بھی وہاں پہ کوشچن کچھ ریز کیے سر؟ نیت کا ایشو ہے, یہ ہماری نیت ہے, اس کو ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے پہلے ڈیزائن اس طرح کا بناتے ہیں کہ ڈیزائن میں کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے, پھر اس کے بعد جب وہ قرض منظور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پہلے ٹینڈر میں ڈیلے کر دیتے ہیں. آپ نے آج نوٹ کیا ہوگا کہ ٹینڈرز جو ہے نا وہ ڈسبرسمنٹ اور ٹینڈر کے درمیان تقریباً 1.5-2 سال کے وہ تھے فاصلہ تھا, یعنی اس کے بعد ہم وہ اس طرح سے ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں, اور اس کے دوران جو ہے نا وہ پیمنٹ ظاہر ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی کرنی ہوتی ہے. پھر جب وہ کیونکہ ٹینڈرنگ پہ جو ہے نا سب سے بڑا جو نا وہ فائدہ ہوتا ہے جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور وہ جب ٹینڈرنگ جو ہے نا اس میں جو کچھ لینا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اب اس کو کمپنسیشن کا جو ہے نا وہ طریقہ کار شروع ہو جاتا ہے, ڈیزائن تبدیل کریں گے, یہ کمپنسیٹ کرنا ہے کانٹریکٹر کو, ایسکلیشن جو ہے نا وہ بنائیں گے. آپ نے وہ ایک کیس میں وہ دیکھا تھا کہ وہ تقریباً 3 ارب روپے کا اس نے کام کیا تھا, اور اتنا ہی جو نا اس سے آلموسٹ جو ہے نا اتنا ہی ایسکلیشن دے دیا, اور اس کے علاوہ بھی 3 ارب روپے دیا ہوا تھا. یعنی اگر 3 ارب کا کام تھا تو 10 ارب روپے اس کو آلریڈی پے کر دیے تھے. تو ہم نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا یہ سلو پیس پہ ہے کام, اور وہ کام جو ہے نا وہ ٹھیکیدار جو ہے نا وہ آہستہ کر رہے ہیں. اب کام ٹھیکیدار آہستہ کر رہا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ کم بھگت رہی ہے. اس طرح کے معاملہ. بلکہ مجھے یاد ہے سر, آپ نے بھی کوشچنز کیے, باقی دوستوں نے بھی کیا, آپ نے کہ نا سلو ورک کی بات کی انٹرسٹنگلی. اس میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ جس کنٹریکٹر نے یہاں پہ آ کے 26% اب تک کام کیا ہے, سلو کام کیا, اس کا کنٹریکٹ چل رہا ہے اور اس کو پیمنٹس بھی 90% ہو چکی ہے, اور جس کا 36% تھا وہ انہوں نے اس کو یہ کنٹریکٹ کو سلو موونگ پروجیکٹ کہہ کے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا, اور اس کے باوجود اس کو بھی 90% اس کو پیمنٹ ہو چکی تھی. تو جس کا 26% تھا وہ چل رہا ہے, اور جس کا 36 تھا وہ انہوں نے کاٹ دیا سر, اور پیمنٹ بھی پوری کر چکے ہیں سر. تو یہ وہاں پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, اٹس فری فار آل, کہ جس کا جو دل چاہے پیسے دے دے, وہ اس کا ایسکیلیشن کاسٹ دے دے, ڈیلے کر لے. مطلب صاف ستھرا سا پروجیکٹ تھا کراچی کے لیے, کتنا بڑا ریپڈ بس سروس کا پروجیکٹ تھا, 70 بلین روپیز کا لاس ہوا, پھر وہاں $10 کروڑ آپ نے سود دے دیا, کام ابھی بھی مکمل نہیں ہوا, اور وہ ایکسٹینشن کے لیے لیٹر بھی لکھ رہے تھے, ED کو آج بتا رہے تھے سر کہ مزید بڑھایا جائے اس کو. ایکسٹینشن کے لیے لیٹر بھی لکھ رہے ہیں, اور ایکسٹینشن جو ہے نا وہ 30 جون جو ہے اس کی کٹ آف ڈیٹ تھی, اور وہ 30 جون آپ دیکھ لیجئے کہ مئی آدھا گزر گیا ہے, اور 30 جون ابھی تک وہ لیٹر جو ہے نا وہ اپنا اکنامک افیئر ڈویژن میں نہیں پہنچا تھا, یعنی ابھی تک جو ہے نا راستوں میں. اور یہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا 30 جون کے بعد بھی جو ہے نا ہم ایکسٹینشن دے دیا کرتے ہیں. اب یہ 26% اور 36% والا جو معاملہ ہے, یہ 36% والا جب جائے گا کورٹ میں, وہ کہے گا کہ 26% والے کا جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ نہیں ہوا کانٹریکٹ, اور 36% والے کا ہو گیا, تو اس کے بعد سٹے مل جائے گا اس کو. پھر وہ سٹے کھیلیں گی, اور وہ سٹے کھیلنے کے ساتھ جو ہے وہ پھر ایسکلیشن آئے گی, پھر اور کچھ اس طرح کے معاملات آئیں گے, اور یہ کاسٹ جو ہے وہ پھر جو ہے پبلک ایکسچیکر جو ہے نا وہ اس کے اوپر یہ بوجھ ہوگی. مین وائل انٹرسٹ کا جو ہے نا وہ پہیہ چل رہا ہے. کامران صاحب, آپ اس کو یہ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے, یہ پولیٹیشین ہے, سندھ کے حکمران ہیں, وزیر ہوں, وزیر اعلیٰ ہوں, یا ان کی ٹیم ہو, یہ ان کی فیلئر سمجھتے ہیں کہ ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ ہے, وی گیو اے ڈیم, کہ کون کیا کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اس سے کنسرن نہیں ہے, یہ پیسے تو انہوں نے دینے, فیڈرل حکومت دے گی, قرضے واپس کرے گی, یا آپ سمجھتے ہیں بیوروکریسی ان کے ساتھ مل کے کرتی ہے, وہ ٹرمینیٹ, جیسے آپ نے بھی کہا, آپ ماشاءاللہ خود بہت بڑے وکیل ہیں سر, آپ نے بھی کہا کہ وہ تو کل پرسوں جا کے کورٹ میں جائے گا, سٹے کروائے گا, ایسکیلیشن کاسٹ بڑھے گی, پھر یہ ان کو پیسے دیں گے سر, مزید بیٹھ کے آپس میں بانٹیں گے پیسے. سو اٹس بائی ڈیزائن ہے, بائی ڈیفالٹ ہے, کولیبوریشن ہے. مطلب دیٹ واز شاکنگ انفارمیشن فار می, کہ آج جو کچھ بتایا گیا ہے کہ اتنی بے حسی ہے سر, اتنا پیسہ کراچی کے لیے کیا ہے, اور یہ سب, جی سر, یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے. ہم بیمار لوگ ہیں, ہم کو وہ نہیں پتا کہ یہ وہ پیسے جو ہم اس طرح سے کماتے ہیں وہ ہم اپنے پہ اسپینڈ کر پائیں گے بھی یا نہیں کر پائیں گے, یا اس کا یوز کیا. بعض اوقات آپ کے پاس صرف بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں, یا وہ بھی پاکستانی بینکوں میں نہیں, ملک سے باہر کے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں, یا باہر کسی ریت ویت میں جو نا آپ نے بلڈنگیں لی ہوتی ہیں. تو وہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہوتا ہے یہ صرف ایک بیماری ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کو طریقوں سے جو
جو ہے نا وہ آپ کو طریقے آتے ہیں جو متعلقہ لوگ ہیں کہ وہ کس طرح سے کاسٹ کو اس کو ڈبل کیا جائے، ٹرپل کیا جائے، جو پروجیکٹ ہے ان کا ٹائم کس طرح سے انلارج کیا جائے. اچھا صرف وہ ہم قوم کے پیسے سے نہیں کھیل رہے ہیں، ہم اس کے ہیلتھ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. انوائرمنٹ کے ایشو بھی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ جب ہم سڑکیں ادھیڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یا بلڈنگیں جو ہے نا بنانے میں لگ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بھی ڈسٹ وغیرہ جو ہوتا ہے، انوائرمنٹ کے جو ایشو ہوتے ہیں وہ بھی جو شہر کی جو ہے نا وہ برباد ہو جاتے ہیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے الیکٹرک بسیں لانی ہیں، دوسری طرف ہم ان کو خوب جو ہے نا ان کے جو لنگز ہیں اس میں مٹی بھرتے رہتے ہیں اس وقت تاکہ ان کو جو ہے نا یہ سر لاسٹ کوشچن سر، ان قرضوں کا کوئی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے جو آج ہم نے سنا ہے کہ آپ الٹا $10 کروڑ اس کی وہ بھی دے چکے ہیں، کمپلیٹ بھی نہیں ہوا، ان کا سود مطلب ADB کو سود بھی مل رہا ہے اور پلس 4 ارب کے 70 ارب کا نقصان بھی کر بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی وہ نہیں. تو پھر کیا کریں؟ 35 ارب ہم نے اس سال سود دینا ہے. فارن فنڈنگ پروجیکٹس کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے سر؟ ماسو اس کے کہ چلے ہمارے وہاں پہ فارن ریزرو کو بوسٹ کرتے ہیں، دیٹس اٹ، باقی تو کچھ نہیں. آج 14 مئی کو پاکستان کے قرضے جو ہے وہ ریکارڈ حد تک بڑھ چکے ہیں جی، اور اس کا کسی غریب آدمی کو، کسی عام پبلک کے آدمی کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. یہ کلیم اللہ اور سمیع اللہ کے درمیان جو ہے نا وہ کھیل ہے اور وہ دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے کو پاس کراتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پاکستانی عوام پہ گول. تو مطلب بھائی یہاں پہ سیاستدان اور بیوروکریٹ بھائی ہیں، کلیم اللہ سمیع اللہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان اور یہ بیوروکریٹ کلیم اللہ سلیم اللہ کھیل رہے ہیں، آپس میں کام چل رہا ہے سر ان کا، کھیل رہے ہیں اور وہ گول جو ہے وہ پبلک پہ ہوتا ہے. بہت شکریہ سر جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضی ہمارے ساتھ موجود تھے اور سندھ کے ADB کے پروجیکٹ میں جو ڈیلیز دیکھے گئے اور حکومت کی جانب سے جو غفلت دیکھی گئی اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جو ہے وہ خزانہ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، کلاسا صاحب وہاں پہ موجود تھے، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم خبر شامل کر لیتے ہیں. سینٹ خزانہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کئی انکشافات ہوئے. کلاسا صاحب سے ہی جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز جانتے ہیں سنس وی ہیو ویری لمیٹڈ ٹائم. کلاسا صاحب پلیز، آپ وہاں پر موجود تھے، بتائے گا. ٹائم واقعی تھوڑا آپ نے ٹھیک کہا، اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. فنانس کمیٹی آج بڑا مطلب ڈے آف ایونٹس تھا، جیسے پہلے ہم نے ان سے بات چیت ابھی کہ کامران مرتضی صاحب سے، اس سے پورا پروگرام ہو سکتا ہے جو سندھ کے ساتھ حشر نشر کیا گیا، اسپیشلی کراچی پر. کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، مطلب مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ملینز آف ڈالرز گئے ہیں اور کتنے بڑے، کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے. بلکہ کراچی کے جو سینیٹرز تھے جنہیں آنا چاہیے تھا میٹنگ میں، میں نام لوں گا تو ناراض ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں ہے. یہ آپ کراچی کا مسئلہ، آپ آ نہیں رہے، آپ کو آنا چاہیے، چیزیں بیٹھنی چاہیے. خیر دیٹس وہ ہم نے بات کر لی. اب آتے ہیں ذرا فنانس کمیٹی میں آ جاتے ہیں. فنانس کمیٹی سے پہلے ایک اور دیکھ لیں، ان کو سفارتی پاسپورٹس کی بنی ہوئی، ہمارے بچوں کو پاسپورٹ دیں. حالت یہ 2 دن سے کورم نہیں پورا ہو رہا. 340 کا ہاؤس ہے اور وہاں 84 لوگ نہیں آ رہے. اندازہ کر لیں کہ یہ ہاؤس بنا ہے جس کے لیے لڑنے مرنے، پھانسیاں لگتے ہیں، جیلیں جاتے ہیں، جلاوطنیں بھگتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، کیسز بنتے ہیں، جیل مطلب وہاں پہ اپنے سزائیں کروا لیتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ پہنچنا ہے. پارلیمنٹ پہنچ گئے ہیں، اب پارلیمنٹ نہیں آتے اندر، مطلب اب دوسرا دن اجلاس آپ کے کورم ٹوٹ رہے ہیں. اور ہمارے دوست ہیں صدیق ساجد صاحب، انہوں نے بڑا اچھا آج ٹویٹ کیا ہوا تھا، ایک سیشن پہ، ایک دن کے اجلاس پہ 2,40,00,000 روپیہ خرچہ ہو رہا ہے آپ کا. اور سارا پیٹرول ڈیزل گیس کی قیمتیں بڑھا کے لوگوں کو چیخیں نکلوا کے نکال رہے ہیں. لوگ 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے آپ کو دے رہے ہیں. آپ بادشاہ مزے میں ہیں، شہنشاہ ہیں، بادشاہ آتے نہیں ہیں، نہ وزیر اعظم آتے ہیں، نہ وزیر آتے ہیں، نہ ارکان آتے ہیں. بادشاہ آرام سے جو ایکچوئل آپ کا کام ہے آپ کا ہاؤس کو آپ نے وہ کرنا، اسٹرانگ کرنا ہے. اچھا اجلاس نہ بلائیں نا، اگر آپ کو موڈ نہیں بنا، ہمارا جی موڈ نہیں آنے کو، تو اجلاس نہ بلائیں بھائی، پیسے نہ ضائع کریں. خیر اینی وے دیٹس انادر ڈیبیٹ. نو کمنگ ٹو دی پوائنٹ. فنانس کمیٹی میں 2-4 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو پہلے بھی بات کر چکے ہیں جناب کہ یہاں پہ آج انہوں نے مانا ہے FBR کے لوگوں نے آ کے، انہوں نے جناب یہ جو وہاں سے آپ کے کوئٹہ سے چلی تھی 600 کلو گرام یہ چاندی جو پکڑی گئی تھی کسٹمز کی، لاہور پہنچتے وہ اس میں سے 400 کلو گرام غائب ہو گئی. پتہ نہیں اس کو ٹائر لگ گئے، پاؤں لگ گئے، یا فرار ہو گئی، چاندی خود ہی فرار ہو گئی ہے. آج انہوں نے انکشاف کیا کہ ہمارے اپنے لوگ اس میں ملوث تھے. اور اس پہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو انہوں نے انکوائری آرڈر کی، FIA وغیرہ وہ بھی کر رہی ہے کہ 400 کلو گرام چاندی کدھر گئی. یہ 10 ٹن بنتی ہے. 10 ٹن آپ کے چند افسران جو ہیں، ذرا ہاضمہ دیکھیں اس ملک کے افسران کا، بیوروکریسی کا. چند افسران خود مانے آج انہوں نے 10 ٹن چاندی یہ کوئٹہ سے لاہور کے درمیان غائب ہو گئی ہے. اس کی خیر انہوں نے کہا آج ہم گرفتاریاں کر رہے ہیں، بلا کر رہے ہیں. مزے کی چیز اور تھی وہاں پہ، آج پھر پوچھا گیا جناب کہ یہ بتایا جائے اس پہ کہ اس لاہور کے جو ان کے آفس تھے وہاں پہ FBR کے، وہاں پہ 2 افسران کی لڑائی ہو گئی.
कि वहाँ पे रिफंड के पैसों का मसला था, तो वो पूछना चाह रहे थे नाम तल्ला महमूद साहब और दीगर के नाम क्या है अफसर। हालांकि तल्ला महमूद साहब को सारा पता था, लेकिन वो उनसे कंफर्म कराना चाह रहे थे, उनसे FBI के लोग खुद बताएं। तो वो नहीं बता रहे थे। उसमें वहाँ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट आए हुए थे, अगर वहाँ नबील अवान साहब, मैंने तो पहली दफ़ा उनको कमेटी में देखे, नहीं बस से नबील अवान साहब बड़े अच्छे अफसर मुझे लगे हैं, बड़ा अच्छा बोले हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ, वन ऑफ मतलब बेस्ट ऑफिसर्स जो कमेटीज में आते हैं। ये कमेटी को आगे फेस करने का आसान काम नहीं है, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ। उन्होंने आगे नबील अवान साहब ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है। खैर उनका ये कहना था, उन्होंने कहा मैं बता देता हूँ कि उसकी इंक्वायरी जो है ना मुझसे होकर गई थी, वाकई जनाब उन्होंने कहा वहाँ पे वो लड़ाई झगड़े हुए थे और पैसों की तकसीम का कोई मसला था। तो वहाँ पे फिर उन्होंने पूछा तल्ला महमूद साहब के पिस्तौल भी निकले थे, उन्होंने कहा जनाब रिपोर्ट में तो था कि शायद इस तरह की चीजें हुई हैं, उन्होंने कोई फायरिंग भी हुई। आप अंदाजा करें दफ्तरों में पैसों की तकसीम पे लड़ाइयां हो रही हैं और फायरिंगें हो रही हैं अफसरान के दरमियान, अफसरान पे। और लेकिन कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं FBI के वहाँ कि जनाब आप इन सेनेटर को सुनते तो हैं, इनके बहुत बड़े अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, पीछे कारोबार हैं, ये हमें थोड़ा सा हमारे पे दबाव डालते हैं। बाज पे FIRs हैं, बाज के रिश्तेदारों पे हैं, वो लंबी कहानी है, वो फिर किसी वक्त मैं ले आऊंगा कि बहुत सारे सेनेटर्स जो हैं, सारे नहीं हैं, उनके अपने कन्फ्लिक्ट्स हैं या बिजनेस कन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसकी वजह से FBI पे प्रेशर डालता है, दबाव डाला जाता है, उनके अफसरान को नाम किया जाता है, उनके बकौल ब्लैकमेल भी किया जाता है। बट दैट्स हाउ इट इज, ये पाकिस्तान है भाई, पैकेज है पूरा। ठीक है, यही स्टोरीज जो है वो हम आपके सामने लाते रहेंगे, जैसे क्लास्टर साहब जो है वो कमेटी मीटिंग्स में जाते रहते हैं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, पीर को आपसे फिर मुलाकात हो।